अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु की आली मर्तबत पाकबाज बारगाह में सिर्फ अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला बैठना इखलास वाला बना दे। हम जो यहाँ मिल के बैठे हैं तो अल्लाह ताला हम सब के दिलों पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का फैज़ान इस तरह जारी कर दे कि हमारी ज़ुबानें हमेशा सच बात ही अपनी ज़ुबान से अदा करें। हर झूठ से, हर खिलाफ वाक़या बात से, हर धोखे से अल्लाह ताला हमेशा के लिए महफूज कर दे। हमारी नस्लों में भी, हमारे घरों में भी अल्लाह सच का चलन जारी फरमा दे। कुछ लोगों को लफ्ज़ मोहब्बत से तो इख्तलाफ नहीं होता, लफ्ज़ इश्क से बड़ा इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं मोहब्बत तो ठीक है, इश्क क्या होता है। तो मेरे भाई, इश्क की बहुत सारी तशरीहात हैं और बहुत सारी उसकी तारीफ़ें की गई हैं। मैं तो सारी इस वक्त बयान करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बस जब महबूब आपके ज़हन पर, आपके दिल पर, आपकी नज़रों पर और आपकी सोचों पर पूरी तरह हावी हो जाए तो फिर समझ लें कि अब मोहब्बत नहीं रही, वो इश्क बन गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मोहब्बत इंसान को अंधा भी कर देती है, बहरा भी कर देती है, गूंगा भी कर देती है। ना महबूब का ऐब नज़र आता है, ना सुनाई देता है, ना ज़ुबान पे आता है। अगर कहीं कहीं कोई बात कानों से सुनने को जी चाहे और ज़ुबान से कहने को जी चाहे और आँखों से नज़र आए तो मोहब्बत तो है, लेकिन अभी उसने मोहब्बत का वो पाकीज़ा रूप नहीं इख्तियार किया जो इंसान को इश्क की वादी में ले जाता है। महबूब और मुहिब में दो ज़ातें होती हैं, एक महबूब होता है और एक मुहिब होता है। लेकिन इश्क के अंदर एक ही ज़ात होती है, वो माशूक की होती है, आशिक की ज़ात कोई नहीं होती। अगर आपकी अपनी कोई ज़ात अभी है तो हो सकता है आप किसी ज़ाविये में मुहिब कहला लें, लेकिन अगर आपको आशिक कहलाना है तो फिर आप नहीं हैं, फिर वही है, उसी का जलवा है, उसी की बात है। बस जलवा तेरी ज़ात का कू बकू है, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू है। फिर वही होता है। अगर ज़ातें दो हैं, अभी आपको कहीं नींद भी आती है, आराम भी आता है, कहीं आपका ये भी ख्याल होता है कि मुझे इज़्ज़त मिल जाए, मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए, तो हो सकता है किसी ज़ाविये में आप मुहिब हों, लेकिन आशिक हर एक ने ही सरकार से प्यार किया है, हर एक ने ही मोहब्बत की है और सबका अंदाज निराला है। तारीख सारी मिल के बैठेगी तो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी के इश्क की ऐन तक भी पहुंच सकती नहीं है। सारी दुनिया मिल के बैठ जाए, इकट्ठा कर ले सारा मवाद, पर सैयदना अम्मार इब्ने यासर की मोहब्बत की मीम तक पहुंच सकते, हज़रत सलमान फ़ारसी की अकीदत की ऐन तक पहुंच सकते नहीं। ढूंढ के ला सकता ज़माना मिसाल इन ग़ुलामों की। लेकिन अगर सारी दुनिया, सारा इल्म, हिकमत, दानाई, तसव्वुफ़, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, सारी दुनिया का अदब, शायरी, हर किस्म के फ़नून को जमा करके कोई मोहब्बत का उन्वान लिखने बैठेगी तो अपने कलम ये लिख के तोड़ देंगे कि बस इससे आगे मोहब्बत की तारीफ़ नहीं है। मोहब्बत वही है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी पाक से करके देखा। इस पर ख़त्म हो जाएंगे लोग। कोई इसका कोई जवाब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने जवान बेटियां अपनी लगा दी हो महबूब की नौकरी के लिए? लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब अस्मा बिनते अबी बकर जवान बेटियां, फरमाया पुत्र ताज़ा खाना पका के गारे सौर पे पहुंचाना है। और जनाब अस्मा कहते हैं मेरे घर में अबू जहल आया और उसने आके पूछा, बता कहाँ लेके गए हैं तेरे वालिद हुजूर को? फरमाती हैं जब मैंने हुजूर का पता ना बताया तो मैं कोई मामूली नहीं, सरदार की बेटी थी। हमारे घर की तरफ कभी किसी ने झांका नहीं था, जुर्रत ही नहीं थी किसी की,
مالدار باپ کی بیٹی، لیکن فرماتی ہیں جب اس نے زور سے تماچا میرے منہ پہ مارا اور جب میں لڑکھڑا کے گری، دوستو یہ کچھ نہیں تھا، یہ بھی اسی محبت اور عشق کا ایک نمونہ تھا جو جناب صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کیا ہے۔ ڈینگے مارتے ہیں حاجی، ڈینگے مارتے ہیں بڑھ کے، او جی میں غار ثور پہ چلا گیا جی، میں سویرے سویرے گیا جی، میں پہنچ گیا، میں بعد 2 گھنٹے، یہ فلانا پیچھے رہ گیا۔ او بھائی جان آپ جا رہے ہیں، رستے بن گئے ہیں، رستے میں 3-4 جگہ بیٹھنے کا، چائے پینے کا، پانی پینے کا بندوبست ہے، آپ دن کے وقت جاتے ہیں۔ جناب صدیق تو رات کو لے گئے حضور، اور اس رستے سے نہیں لے گئے جو رستہ معروف تھا، بلکہ اس رستے سے لے گئے جس رستے کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ نکیلے پہاڑ دیکھے اور زمین کی تلخی دیکھی تو یہ محبت ہے نا، یہ پیار ہے نا، یہ اپنے الفاظ بھی خود بناتی ہے، محبت اپنا روپ خود بناتی ہے، چیزوں کو کشید کرتی ہے، اس کے رنگ، اس کے زاویے، اس کے طور طریقے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھ کے بیچارے دور تشریحات کر رہے ہوتے ہیں وہ محبت کر ہی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ اپنا رنگ روپ خود بنا لیتی ہے، یہ سلیقے اظہار کے خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور رستہ دشوار ہے، پہاڑ نکیلے ہیں، مہربانی کریں میرے کندھوں پہ سوار نہیں ہو جاتا؟ پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پیا جاندا دے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عنوان محبت ہے، اور پھر علامہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غار ثور پہ نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، آپ رکیں پہلے میں جاتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس دل میں ابوبکر صدیق پہلے آئیں وہیں حضور تشریف لایا کرتے، اور اگر جناب صدیق نہ آئیں تو پھر حضور بھی۔ اور فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں، حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا ابوبکر سودا کر لیتے، گویا زبان حال سے سودا ہو گیا۔ غار میں پہلے صدیق گئے اور پھر حضور آئے، اور مزار میں پہلے حضور گئے پھر صدیق آئے، فرمایا جا تجھے بدلہ دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 دن تک مسلسل 3 دن تک جناب صدیق نے نبی پاک کو غار ثور میں اپنے ساتھ رکھا، اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس نے بھی کہا اذہما فی الغار، جب وہ غار میں دونوں تھے نا اکیلے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ۔ اچھا چلیں آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح کی مرضی بات کو سوچ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تحزن غم نہ کر، اللہ ہمارے، یعنی کافروں کا غم نہ کر وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تصور شیخ، وہ ہوتا ہے تصوف میں، طریقت میں، معرفت میں اپنے شیخ کا تصور کرنا، یعنی اس کو سامنے بٹھا کے نا چہرے کی تلاوت کرنا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے حضور آپ بیٹھیں اور میں زیارت کروں حضور کے چہرے کی۔ ایک ہوتا ہے تصور شیخ، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اور حضور کے چہرے کی تلاوت ایمان سے کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ تصور شیخ 3 دن تک غار میں، لوگ تصور شیخ کر کے تصور رسول تک پہنچتے ہیں، فنا فی شیخ ہو کر فنا فی رسول تک، پھر فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔
تو صوفیاء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر بس تیرا تصور ہو گیا پکا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، اب لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ بھی ساتھ ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اب اللہ بھی بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اللہ بھی ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک سے جو محبت ہے وہ وارفتگی والی ہے، شوق والی محبت۔ جب پورے طور پر بندے کی آنکھوں پہ غالب نہ ہو تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اداکاری بھی کرتی ہے، مجھے جی آپ سے بڑی محبت ہے، اور نہیں یہاں اجے نہیں، ابھی نہیں، ابھی تھوڑا کچا ہے کام، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ محبت، محب اور محبوب اس میں ذاتیں اور عشق میں ذات ایک ہی ہوتی ہے، عاشق کی کوئی ذات نہیں ہوتی، ذات تو ساری اس کی ہے جو سامنے۔ اگر اس کی ذات ہے، اس کا پروٹوکول ہے، یہ بھی ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے، اس کا بھی کوئی تعارف ہے، اس کا بھی کوئی سٹیٹس ہے، تو پھر یہ عاشق پھر اور کوئی نام رکھ لے اپنا، رکھے، اچھا آدمی، نیک آدمی، صالح آدمی، پرہیزگار آدمی، چلے کون صاحب نے ناراض ہونا ہے، علامہ صاحب رکھ لے بے شک نام، مفتی صاحب رکھ لے، شیخ صاحب رکھ لے، حاجی صاحب رکھ لے، صوفی صاحب رکھ لے، درویش کوئی رکھ لے نام، پھر بڑے نام ہیں۔ میرے عزیز، محبت کو عروج جناب صدیق اکبر نے دیا۔ اب دیکھیں نا، میں نے کہا کہ وہ محبت عنوان بھی قائم کر لیتی ہے، محبت کا رنگ بھی ہو جاتا ہے، محبت صورتیں بھی بنا لیتی ہے، محبت کا اپنا ایک، میں نے نا ایک دفعہ ضمناً تقریر میں ضمناً کہہ دیا برسبیل تذکرہ کہ میری والدہ کروشیے کا سویٹر میرے لیے بناتی، آپ یقین کریں 3 دوست بنا کے لے آئے، کہنے لگے اماں جی نے بنا کے دیتا ہے۔ محبت نہ تھوڑا سا رنگ بناتی ہے، محبت کے انداز ہوتے ہیں، محبت کے روپ ہوتے ہیں، محبت اپنا رنگ بناتی، دیوانگی سکھا دیتی ہے۔ یہ جو لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں محبت نہیں کرنا جانتے، عقل مند زیادہ ہوتے ہیں، یہ بیچارے الجھے رہتے ہیں، ساری زندگی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، ساری زندگی غلبہ رہتا ہے ان پر، ساری زندگی یہ بیچارے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ قبلہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں پیچھے ایک شعر لکھا ہوتا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا انج تو بڑے شعر ہوندے نے۔ میں کیا میں کدی انہاں تو نظر ہٹائی ہوئے تے شعر ہل گئی ہو؟ ویسے بڑے آتے ہیں اللہ کے فضل سے، پر ادھر توجہ ہی نہیں کی، لگتا تھا نظر کی بے ادبی ہے۔ کیسے مطلب محبوب سامنے بیٹھا ہو اور آپ بڑے پریشان ہو تو یہ ویسے ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اپنے اندر یہ جو فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، بحث ہی بحث، الجھاؤ ہی الجھاؤ، اس میں نا وہ ہمیں تانا دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صوفیاء محبت کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ میں کیا انتے سی بوتلاں شروع کر لیا نے، اب تو بات آگے نکل گئی ہے، اب تو معاملہ کہتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں، بندے مست ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے، جڑے عشق تیرے نے چور کیتے، تیرے نینا مست مخمور کیتے، اونا ہی تے دل دنیا تو دور کیتے، اونا نو بھول گیا تیرا میرا ہے۔ تو میرے عزیز، آپ یہ انداز دیکھیے ذرا، نبی پاک علیہ السلام کو جناب صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ۔ اب حضور کے ساتھ سفر ہو رہا ہے اور سارے انتظامات کیے ہیں، رستہ بھی وہ نہیں اختیار کیا جو روٹین میں جاتا تھا مدینہ، ایک بندہ بھی ساتھ لیا جو نئے رستے کا شناسا تھا، سارے بندوبست کیے، لیکن پھر بھی حال یہ ہے کبھی حضور کے آگے ہو جاتے، کبھی سرکار کے پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، چاروں جانب شمع کے پروانے کی طرح جناب صدیق گھومتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور چونکہ سارے لوگ دشمن ہیں اور پیچھا کر رہے ہیں اور طاق میں لگے ہوئے ہیں، تو حضور مجھے نہ کسی وقت خیال آتا ہے کہ وہ اس طرف سے آگے سے جو پہاڑ ہے وہاں سے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ نہ آ جائے، دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ نہیں پیچھے سے بھی تو جگہ بنی ہوئی ہے، دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے ادھر سے نہ کوئی آ جائے تو میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے ادھر سے نہ کوئی آ جائے ادھر۔ حضور وہ جیسے جدھر جدھر گمان جاتا ہے میں دوڑ کے
محبت کے روپ ہے نا سارے، انداز ہے نا سارے. اور پھر چونکہ 3 دن مسلسل سرکار کو اپنے پاس رکھا، پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر وہ مشکات نبوت کا عکس ایسا پڑا، کیفیات کچھ اس طرح کی بنی کہ جب حضور کو لے کے مدینہ شریف پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے سرکار کو چونکہ پہلے دیکھا نہیں تھا، کچھ حضور کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے، کچھ خالی جناب صدیق کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے. یہ تو خیر بخاری میں موجود ہے. کچھ حضرت صدیق کی دستبوسی، دیکھا نہیں تھا نا حضور کو، دیکھا نہیں تھا. یہ زبان ہے علماء کی. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ مشکات نبوت کا عکس ایسا پڑا تھا کہ تو من شدی من تو شدم. وہ کیفیت ہی اپنا رہا ہی کچھ نہیں، جلوے ہی سارے محبوب کے تھے. کیفیت بدل گئی. حضرت صدیق اکبر فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو ان کو تو بیچاروں کو غلطی لگ رہی ہے، یہ غلام کے ہی ہاتھ چوم کے بیٹھ گئے. تو فوراً حضرت صدیق اکبر نے ایک ہیلا کیا. چونکہ گرمی کا موسم تھا تو اپنے کندھوں سے رومال چادر اتاری اور نبی پاک کے اوپر کر دی، تاکہ پتہ چلے جو سایہ کر رہا ہے وہ کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے. اب صوفیاء تو صوفیاء ہے، وہ تو کیفیت رکھتے ہیں، اور کیفیت لفظ بنتی ہے تو وہ پھر دلوں کو چیرتی چلی جاتی ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے. اہل اللہ صوفیاء کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سرکار کسی کا احسان رکھتے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا، سرکار نے قیامت تک ان کی قبر پر گنبد کا سایہ کر دیا. قیامت تک کے لیے گنبد کا سایہ ہے. اور کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے. صدیقی سوچ سمجھے کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو سوچ ہے نا، 1 دو گے 10 ملیں گے، 1 دو گے 70 ملیں گے، 700 ملے گا. کچھ لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پر عمل کرتے وقت کمزور پڑ جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے یہ عمل کر کے دکھا. جتنا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، میں اپنے دوستوں کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں، اللہ سے تجارت شروع کریں. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتائیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے. ایک تجارت کریں. طالب علموں سے بھی کہہ رہا ہوں، بالکل چپ کر کے چھپا کے روز کی بنیاد پر صدقہ کرنا شروع کریں. یہ صدیقی سوچ. آپ کیا حیثیت ہے آج کل 10 روپے کی، تو 10 روپے آپ اللہ کے راستے میں خیرات شروع کریں ہر روز کی بنیاد پر. دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ. میری آپ سے اپیل ہے اللہ سے تجارت کریں روز کی بنیاد پر صدقہ، روز کی. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں. فرمایا سخاوت کرنی شروع کر دیں. کہنے لگا حضور میں کہہ رہا ہوں غریب ہوں، آپ کہتے ہیں سخاوت کر. فرمایا سخاوت کرے گا تو غربت جائے گی نا، کچھ دے اللہ کے راستے میں ٹھیک ہو جائے گا. پہلی گزارش آپ سے. دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، وہ فلاں نے دیکھا فلاں کے بارے میں آج کیا لکھا ہے. یہ میری طرف سے پابندی ہے آپ پر، یہ کام چھوڑ دیں. آپ کوئی کس کو کیا کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، آپ باہر آ جائیں. آپ نے قرآن مجید سارا یاد کر لیا ہے، حدیثیں ساری آ گئی ہیں، نماز روزے وضو غسل کے مسئلے آ گئے، کن چکروں میں پڑ گئے. صدیقی سوچ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو کوئی غرض نہیں مکے میں ابو جہل کیا کر رہا ہے، ابو لہب کیا کر رہا ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے، تجارت کدھر جا رہی. ان کی توجہ یہ ہے میرے محبوب کی رضا کیا ہے. چھوڑ دیں ان چکروں میں. خبردار اپنا کوئی عالم کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جو اپنے ہیں وہ اپنے. آپ مہربانی کریں جج نہ بنیں. خبردار نہ کسی طالب علم کو اجازت ہے. اچھا میں بھی رہتا ہوں ماحول میں، میرے پاس بھی موبائل ہے، مینوں تسی کل کے دس دیو فلانے نے آکھیا، مجھے کیوں نہیں شوق. آپ اصل کتابیں پڑھیں. کن بےہودہ کاموں میں لگے ہوئے، اپنوں کو توڑ رہے ہیں، اپنوں کو کاٹ رہے ہیں. چھوڑ دیں یہ کام، یہ زیب نہیں دیتا. ہم خیر والے لوگ ہیں،
دو قسم کی مکھی ہوتی ہے، ایک شہد کی، دوسری شہد والی کہاں بیٹھتی ہے؟ بناتی کیا ہے؟ دوسری کہاں بیٹھتی ہے؟ چھوڑتی کیا ہے؟ شہد والی مکھی بننا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ بتانا، میں اپنا سینہ تم سب کے لیے صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ خبردار ایسی ہر حرکت سے آپ باہر آ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تیسری آپ کی خدمت میں آج میں نے ایک اپیل کرنی ہے، بڑا میرا شوق ہے، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میرے سارے بھائی تہجد کی نماز پڑھا کریں، میرا دل کرتا ہے سویرے سویرے آپ لوگوں کے مصلے بچھ جائیں، اللہ کے حضور حاضری ہماری لگ جائے۔ بڑی لمبی رات ہے یار، کہاں صبح 6 بجے فجر ہوتی ہے، 6 بجے کے بھی بعد، مہربانی کرو نا۔